बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नुक्ता एतराज़ प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। और यकीनन मुल्क को जो दरपेश मुआशी, सियासी, मुल्की के जो अंदरूनी और बैरूनी मसाइल हैं वो आज के नहीं हैं, वो एक दहाइयों पर मुहित हैं। मगर जब भी पाकिस्तान में मुश्किल सूरत हाल का सामना रहा है नाज़रीन, हमने देखा है कि हमारी जो सिविल और मिलिट्री क़यादत है उनमें हम आहंगी पाई जाती है और उसी हम आहंगी के साथ तमाम चैलेंजेस को एड्रेस किया जाता है, उसका सलूशन निकाला जाता है। इस वक्त भी मुल्क को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें हमने देखा कि अलामती सिविल और मिलिट्री क़यादत इस वक्त उसका सद्देबाब कर रही है। मुख्तलिफ मेजर्स लिए जा रहे हैं। एपिक्स कमेटी का छठा इजलास हुआ है। रियासत के रिट कायम करने के हवाले से वाज़ेह बयान आर्मी चीफ साहब का आया है। इसी के साथ हमने देखा है कि निगरान हुकूमत भी उसी स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है। गैर कानूनी सरगर्मी और गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से बड़ा एक पॉलिसी फैसला सामने आ गया है और 31 अक्टूबर की जो है वो डेडलाइन दी गई है इसी हवाले से। अब सवाल यहाँ ये करेंगे कि इस पर जो एक इम्प्लीमेंटेशन का अमल है वो कितना चैलेंजिंग होगा, उसके क्या असरात मुरतब होंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और GCC ममालिक एक आज़ाद तिजारती मुआहिदा जो है उसके हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया था। ये इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को कितना सपोर्ट करेगा, क्या फ़ायदा हासिल होगा। इस वक्त जो हुकूमत के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो नुकसान में चल रहे हैं, खसारा हो रहा है और उन इदारों को प्राइवेटाइज करने के हवाले से भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं, मंजूरी दी जा रही है। अब इस पर भी बात करेंगे कि मुल्की खजाने से इस पर कितना बम होगा। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो SIFC है उसके जो मुआशी इम्पैक्ट है वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। पायदार तरक्की के मराहिल में एक संगे मील की हैसियत रखता है SIFC, लेकिन गैर मामूली सरमायाकारी बढ़ाने के लिए और कौन से इक़दाम करने होंगे। अपने पैनल का तारुफ करा जो मेरे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकास हसन खान, बहुत शुक्रिया सर आपका। आमिर दुरानी साहब इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। इरफान गौरी साहब सीनियर जर्नलिस्ट स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब आपसे शुरू कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में एक सवाल किया कि इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं और हमने हर चैलेंजेस में देखा, 2005 का आप ज़लज़ला ले लें, 2010, 2022 की हमने सैलाब के सूरत हाल देखी, कोरोना जैसे वबाई अमराज का मिलकर मुकाबला किया गया, FATF से निकाला गया और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पाकिस्तान को इस वक्त कितनी सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात की, बहुत ऐसे ताल्लुकात की जो सिर्फ एक पेज पर ना हो, प्रैक्टिकली नजर आए, कितनी ज़रूरत है? आई थिंक 3 बड़े चैलेंजेस हैं स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें। इसमें एक तो इकोनॉमिक सर्वाइवल का मसला है, से एंड मे बी अभी जितने स्टेप्स लिए जा रहे हैं दैट इज़ टू एड्रेस दैट कि यू टू कम बैक ऑन अ ट्रैक। दूसरा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट है, उसकी मल्टीपल रीजन है स्पेशली फ्रॉम आवर वेस्टर्न बॉर्डर। और तीसरा जो है आई वुड से कि जो भी आपका स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन SIFC की, इसके आगे एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हुआ है एंड दैट इज आई कॉल पाक अफगान माफिया कॉरिडोर। और उसमें मेनली जिस आपने मेंशन किया, यू हैव ड्रग्स, यू हैव नारकोटिक्स, देन यू हैव डॉलर की स्मगलिंग है, कमोडिटीज़ की है, फूड की है। और कुछ फिगर्स बता रहे हैं कि जो स्मगलिंग आइटम्स पड़े हुए हैं विदाउट कस्टम्स पाकिस्तान में इट्स लाइक $35 बिलियन का सामान पड़ा हुआ है। और उसमें आपका स्मिडा इफेक्ट हो रहा है, आपका ट्रेडर compete नहीं कर सकता। So I think जो अभी decisions भी हुए SIFC के, they point to I think tackling all these 3 problems in one go. One is of course economy पे कोई compromise नहीं होगा, no red tapeism, and then of course facilitate करेंगे जहाँ पे issues आते हैं। Even I think legal पे भी बात हुई कि at time certain legal decisions I'll not mention, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। Then of course is security, it has to be ensured। और उसके फिर कुछ steps हैं like resettlement of Afghan refugees, जिस पे I think I have a lot of data, बाद में आप अगर फील करती हैं we can talk about it कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की क्या pledges थी और क्या जिम्मेदारी and why we are suffering, and then is SIFC ने अगर आगे जाना है you have to bring investment, तो आपने माफियाज को ख़त्म करना होगा। अच्छी बात की आपने। सर आप आमिर साहब, अब बात वही आ जाती है कि इस वक्त बहुत कम वक्त में निगरान हुकूमत को ले लें, उसकी क़यादत का आर्मी चीफ साहब का ताउन साथ में है, सब मिलकर एक डायरेक्शन सही कर रहे हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है? ये 40-42 दिन की हुकूमत में आप क्या देख रहे हैं? जी शुक्रिया। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली प्रोक्लेमेशंस वाइज यानी एलानिया तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसका असली इम्पैक्ट तो हमें तब नज़र आएगा जब हम इन तमाम इक़दामात की एक लॉन्गर रन में हम इसकी असलियत और शक्ल देखेंगे। मैंने कल भी इस पर काफ़ी थोड़ा सा तज्जिया किया था कि ये अब देखना ये है कि क्या इलेक्शन होंगे, टाइम पे होंगे, और उन इलेक्शन के होने के बाद
یہ جو سول ملٹری ہم آہنگی ہے اس کا کیا پہلو سامنے آئے گا، یہ بہت ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ دوسری بات کہ وہ تمام سیاسی جو عناصر ہیں پاکستان میں جنہوں نے آج تک پاکستان کی بقا کے علاوہ سب چیزوں کی بقا کے بارے میں سوچا ہے، تو کیا ہم کوئی نئی قیادت لانے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو واپسی یہی ہے کہ فی الحال یہ جو انٹرم، اور یہ ہم کو اس بات پہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ یہ ایک انٹرم حکومت ہے، اور انٹرم حکومت چونکہ اے پولیٹیکل یعنی یہ سیاسی نہیں ہوتی ہے، یہ غیر سیاسی حکومت کہا جاتا ہے اس کو، تو اس لحاظ سے اس طرح کے فیصلے کافی دور رس ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا نتیجہ دیکھنا پڑے گا ہمیں، کہ ویٹ کر کے کہ یہ کیا 6 مہینے بعد کیا اس کا یہی اقدامات بڑھائیں گے، کیا یہ ریورس تو نہیں ہو جائیں گے، مثال طور پہ نجکاری کا یہ سارے عمل، اور یہ ہم نے سارے مطلب پچھلے 40 سال 60 سال میں یہ دیکھا ہوا ہے کہ یہ جب سیاست کا عمل چلتا ہے تو اس میں کبھی کبھی پاکستان کا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غیر سیاسی حکومت اچھی ہوتی ہے، پلیز اس کو غلط نہیں لینا چاہیے، لیکن میں یہ بات بالکل کھل کے بول رہا ہوں کہ اب تک مجھے کوئی سیاسی حکومت، باوجود اس کے کہ اس دفعہ آپ نے 3 حکومتیں چلائیں، مجھے کوئی ایسی حکومت نظر نہیں آئی جس نے کہ پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگایا ہو کہ سب سے پہلے پاکستان بچے گا تو ہم بچیں گے۔ ٹھیک ہے، نیشن انٹرسٹ میں کوئی کسی نے فوکس نہیں کیا۔ دیکھا۔ عرفان غوری صاحب، ہم جب بھی کسی مرض کی بات کرتے ہیں اور وہ مرض جو بہت پرانا ہو تو پھر اس کے علاج میں یقیناً وقت بھی درکار ہے، صبر بھی درکار ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں اتنی جلدی نظر بھی نہیں آتے، لیکن اس وقت جیسے کہ میرے مہمان بات کر رہے ہیں کہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہمیں نظر آنی چاہیے اکانومی کو لے کے، نہ صرف اکانومی کو لے کے بلکہ وہ تمام جو فیکٹرز ہیں جس سے ہمارے ملک کو فائدہ ہوگا، ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، وہ کتنا ضروری ہے۔ اب اگر الیکشن بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد جو حکومت بھی آتی ہے، کتنے تسلسل کے ساتھ یہ سب کچھ جاری رہنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ جی آپ کا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں عامر صاحب نے بھی اس طرف توجہ دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈیسیجنز جو ہوتے ہیں بڑے اچھے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، پالیسیز بنتی ہیں، اصل معاملہ آ جاتا ہے ان کی امپلیمنٹیشن کا، اور امپلیمنٹیشن کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر وہاں پہ ہمارے یہاں فقدان نظر آتا ہے۔ وہاں پہ جب ہم جاتے ہیں تو پھر ایک تو آپ مثال لے لیں، جیسے ہم اگر یہ ٹیررزم کی، ایکسٹریمزم کی، تو آپ کو یاد ہوگا جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا 2014 میں، ہم فائر فائٹنگ کا آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ جب کوئی آفت آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ہم اس معاملے کو ڈیل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا وہ لانگ ٹرم ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہوتی۔ اور ابھی دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشنز اللہ کرے ٹائم پہ ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کیا حکومت آتی ہے یہ میٹر کرے گا۔ اور مجھے تھوڑا سا اس پہ میں ایڈ کروں گا کہ ابھی تک جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہمیں کہیں ان کی طرف سے ایسا کوئی پلان اکنامک ریوائول کا ابھی تک سامنے نظر نہیں آیا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوگی۔ دیکھیں ابھی جو سٹیپس لیے گئے ہیں، یہ جو انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ہے، اور مینڈیٹ بھی آف کورس جو ہے وہ کہ اس دفعہ تھوڑا ان کو زیادہ اختیارات دیے گئے، لیکن سٹل جو بہت دور رس فیصلے ہیں وہ آپ کی وہی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہوں نے ہی کرنے ہوتے ہیں، اور کچھ چیزوں کے اوپر جب تک کہ ہمارے ہاں اتفاق نہیں ہوگا، یہاں جب ہم انویسٹمنٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ جو کنڈیوسو انوائرمنٹ چاہیے، ہم اس پہ مزید آگے بات کریں گے کہ اس کے لیے کیا کیا چیزیں ریکویزٹس ہیں، جب تک ہم وہ پوری نہیں کریں گے تو یہ جتنے بھی باقی اقدامات ہیں یہ پھر بڑے لمیٹڈ ان کا امپیکٹ ہوگا۔ یعنی ابھی آپ دیکھیں گے جو ابھی ہم نے سمگلنگ کے حوالے سے اقدامات جو اٹھائے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ ڈالر کی جو فلائٹ تھا آؤٹ آف پاکستان وہ چیزیں رکی ہیں، کچھ اکاؤنٹیبلٹی کا، کچھ یہ چھاپے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقتی اور وہ ہیں، جب تک کہ سالڈ فاؤنڈیشنز پہ ہم نہیں جائیں گے، اور ان سالڈ فاؤنڈیشنز کے لیے اکراس دا بورڈ دیکھیں ہم جب یہ بات کر رہے ہیں 70-75 سال سے، تو ہمارے پاس کم از کم کچھ چیزوں کے اوپر یہ تو ہونا چاہیے، جیسے دنیا کے ہم ممالک کی بات کرتے ہیں کہ 5 سالہ پلان، 10 سالہ پلان، 15 سال، 20 سال کا، کہ ہم ان چیزوں کے اوپر، باقی آپ سیاست کریں جس مرضی ایشو کے اوپر آپ کریں، لیکن کچھ جو چیزیں ہیں جن کے اندر آپ کو، جس میں جو نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں اور وہ چیزیں ہیں جو عام لوگوں سے متعلق ہیں، جس میں تعلیم ہے، صحت ہے، اکانومی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر آپ کے پاس، اور پھر جو ریفارمز جو آپ کا ابھی جو سسٹم ہے جو ڈیلیور نہیں کر پا رہا، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے ہمارا
یہ جو ایون کہ ہمارا جو الیکشن کا سسٹم ہے اس کے اوپر روز جو ہے نا وہ اعتراضات. تو دیکھیں یہ فاؤنڈیشنز کو پہلے ان کو ہمیں اس کے اوپر اکراس دا بورڈ ایک ہمارا جو ہے وہ ہونا چاہیے, اتفاق ہونا ضروری ہے. وقار صاحب, جب ہم یہی اسی کو اس طرح کنٹینیوٹی کر لیتے ہیں کہ جو عرفان صاحب نے ایک بات کی تھی کہ سیاست میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہماری جو سیاسی جماعتوں کا مینوفیسٹو ہوتا ہے, اتنے کم دن, شور تو دونوں مچا رہے ہیں, نون لیگ بھی مچا رہی ہے اور پیپلز پارٹی بھی مچا رہی ہے, سبھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کا وقت دے دیں, لیکن بات وہی ہے کہ یہ اسی مینوفیسٹو پہ چل رہے ہیں جو ان کا پرانا تھا. ان کو اس کی کوئی تیاری نہیں کرنی ہے, انہوں نے کوئی اپنا ایجنڈا پیش نہیں کیا کہ ہمارے پاس پلان اے یہ ہے, پلان بی ہے, پلان سی ہے, کیونکہ اکانومی کو لے کے اس وقت ہم بہت زیادہ ڈیزاسٹر میں ہیں, اور جب تک ہم اس طرح سے اپنا ان ہاؤس آرڈر نہیں کریں گے کوئی بھی سیاسی جماعت آئے گی وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی. I think that has been a tragedy all along. جو آپ بات کر رہی ہیں مینیفیسٹوز کی یا پلانس کی, اس میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی تو آئیڈیالوجی بھی ختم ہوگی. لائک پیپلز پارٹی ایک ٹائم پہ لیٹ سے لیفٹ کی پارٹی تھی, تو مے بی دے ہیڈ سم سوشل اورینٹیشن تھی. نون لیگ یوز ٹو بی رائٹ اورینٹیڈ پارٹی, اور آئی ڈونٹ نو پی ٹی آئی ابھی کیا کون سی, اس طرح وی ہیڈ ریلیجیس پارٹی. ابھی ایسے لگتا ہے کہ سارا گورنمنٹ ہو گیا. دے ہیو بیسیکلی اس میں فیملی سروائیول ہے, اس کے اندر آپ نے اپنی لیڈرشپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور روزانہ آپ دیکھتے ہیں کتنی آئی وڈ سے کہ انفارچونیٹ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں جس میں وی ہیو سین پیپل فائٹنگ فار دا لیڈرشپ. تو آئی تھنک دے ہیو ٹو کلائم ڈاؤن یہ جو ہارس ہے, اور دین دے اسٹارٹ. آئی تھنک دیر از گوئنگ ٹو بی سم انیشیٹو ان دا میڈیا. ابھی ہم آج بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ جو آپ نے بات کی کہ ان کو بلایا جائے, دین وی آسک دیم وٹ از یور پلان. پاکستان اگر سروائیول اکنامک اور سیکورٹی سروائیول کی لڑائی لڑ رہا ہے تو آپ کے پاس پریکٹیکل میئرز کیا ہیں. اٹ ہیپنز, آپ انڈیا میں چلے جائیں, ابھی الیکشن ایئر شروع ہے, دے ول ہیو لائک انڈیا ٹوڈے ول فائنڈ ساری پارٹیوں بٹھا کے اینڈ دین دے آسک کہ کیسے حل کریں. یہاں پہ آئی تھنک از مور آف اے باربر شاپ گوسپ. روزانہ آئی تھنک دے آکوپائی 95% آف دی پرائم ٹائم, اور کیا دے رہے ہیں, مطلب انگزائٹی کریٹ کر رہے ہیں, یوتھ کو بیولڈر کر رہے ہیں. سو آئی تھنک دا ٹائم ہیز کم کہ دے شوڈ کم اپ ود, اور کوئی کریٹیوٹی ہونی چاہیے جی کہ کس طریقے سے یو گوئنگ ٹو سالو پلتھورا آف پرابلم دیٹ پاکستان از فیسنگ. آئی ہوپ کہ everybody claims, like I think last PDM government کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپیرینس ٹیم ہے, کوئی کہتا تھا ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہیں, بٹ وی ہیو نیور سین something concrete. So I think اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں عامر صاحب کہ اس وقت جو آپ نے لانگ ٹرم پالیسی کی بات کی, بالکل ایسا ہونا چاہیے. آپ کی جو اکانومی پرویل اسی وقت کرتی ہے جب آپ 10, 15, 20 سال کا ایک پلان بناتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کنٹینیوٹی کے ساتھ. پاکستان میں انفارچونیٹلی نہیں ہوا, جو آیا اپنے مفاد کے لیے اس نے پالیسی میں چینجز کی. اس وقت جن سیکٹرز پہ ایس آئی ایف سی کو لے کر بات کی جا رہی ہے, جس میں آئی ٹی بھی ہے, ایگریکلچر بھی ہے, مائنز اینڈ منرلز ہے, انرجی ہے, ڈیفنس پروڈکٹس ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں سے کون سا ایسا سیکٹر ہے جس میں ہم فوری طور پہ کام کر کے اس کا انپٹ لے سکتے ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں یہ بہت کلیئرلی ایس آئی ایف سی والوں کو پہلے بھی اپنی کافی جس حد تک کر سکتا تھا میسیجز کیے ہیں کہ مائنز اور منرل سے دور رہیے. مائنز اور منرلز نے اچھے خاصے ملکوں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے, کیونکہ یہ ایک ایکسٹریکٹیو انڈسٹری ہے, اور ہم نے اپنا ایکسپیرینس ریکورڈک کے ساتھ ان ساتھ دیکھ لیا ہے. جو سیکٹر فوکس کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس وہ ایگریکلچر کا ہے, اور زراعت نہیں سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں, کیونکہ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح کا سمٹ ہوا, اور جتنا اس وقت ہماری عسکری قیادت سول حکومت کے ساتھ مل کر اس پہ کنسرن ہے, مطلب بلوچستان میں ہمارے پاس تو 6 ٹریلینز کے ہمارے تو منرلز ہیں, مائنز اینڈ منرلز ہیں, تو کیوں ہم اس چیز میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے اور کیوں ہم اس سے استفادہ نہیں لے سکتے؟ دیکھیے یہ بہت سیدھی سی بات ہے. آپ چونکہ شاید میرے بہت بات پیدا ہوئی ہے ماشاءاللہ, تو وہ نہیں اتنی بات بھی پیدا نہیں مجھے لگ ہی رہا ہے, کیونکہ اگر آپ 70 کی دہائیوں میں چلی جائیے تو 70 کی دہائیوں میں بھی یہ ریکارڈ ایک بنتا ہے, پھر 80s آتا ہے, ضیاء کے زمانے میں اس کو فارم کیا جاتا ہے, اور ہم نے چائنا جنچوان نان فیرس میٹلز کو ہم یہ دیتے ہیں. ہم ایک کمپنی بناتے ہیں کوئٹہ بیسڈ, میں اس کا نام بھول گیا, آر سے آر ڈی اے اپنی ریڈ کو اس طرح کوئی نام تھا, جو کہ منرل ڈیولپمنٹ کرنے پہ, اور اس کے اوپر میں نے 20 سال کے اپنے گزارے ہیں, جس کا مجھے یہ پتہ ہے کہ اس وقت وہ کلچوپائرائٹ اور جو کہ ایک طرف ایران کے پاس ایک طرف ہمارے پاس ہے, یہ منرلز جو ہوتے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے منرل کی انڈسٹری, یہ میں پاکستان کے لیے بات نہیں کر رہا, یہ ورٹیکلی اتنی انٹیگریٹ ہو گئی ہے, شاید غیر صاحب بہتر بتا سکیں گے, کہ یہ بالکل اب ان کا مسئلہ نکالنے سے لے کے مائن فیس بورنگ نیچے سے لے کے اٹس بیکم اے اسپیشلائزڈ آرٹ. تو یہ جو سمٹ ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے بالکل اچھی بات ہے, یہ ہمیں سگنل دینا چاہیے. یہ 9 ٹریلین کے ذخائر, یہ تو وہی بات ہوگی جس طرح آپ نے یہ طالبان 1.0 سے پہلے ہم دیکھتے رہے کہ ہم لوگ پائپ لائن لا رہے تھے اور ہم یہ کر رہے تھے اور ہم وارم
اور یہ اور رشیا پوری دیکھتا تھا کہ الٹا ورلڈ کو. یہ مطلب ہسٹری ہے. اس وقت جو آپ کا سوال ہے وہ بہت اچھا ہے. وہ سب سے اچھا جو اس میں ہے کہ ایگریکلچر. دیکھیے ایگریکلچر کے اندر جو کام یہ جلدی عرصے میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو تمہاری 1960s میں نا نہرو آیا, انہوں نے آ کے 50 سے اپنا پورا زراعت اور لینڈ ریولیوشن اسٹیپ کر دیا ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اس وقت فارمر سٹنز ڈسٹروائے انڈیا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں کوئی چو نہیں کر سکتا زراعت میں, اس لیے کہ ہم ابھی تک اپنی 90s یعنی جو ہماری 20ویں صدی کی دہائی چل رہی ہے, ہم کہتے ہیں وہ 12.5 ایکڑ کی زمین ہوئی ہے. اب اس دفعہ ایس آئی ایف سی نے جو اچھا قدم لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اور کچھ نہ صحیح تو کولیبریٹو ایگریکلچر کی طرف جاتے ہیں. کولیبریٹو ایگریکلچر اللہ کا شکر ہے برج تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب اس کا جو اس سے لنکڈ کام ہے وہ شروع ہے, وہ بھی انشاءاللہ تعالی میرے خیال ہے ہم جلد از جلد مکمل کر لیں گے. بند روڈ کا پروجیکٹ بڑا ہے کافی اور 2 کمپنیز اس کو کر رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کمپنیوں نے کام شروع کر دیا ہے. اور اس کا بھی میرا خیال ہے کہ اگر یہ دن رات کام کرتے رہیں, کہہ رہے ہیں 120 دن میں, اگر ہم کوشش کریں گے اس سے بھی پہلے کر لیں. ویسے کانٹریکٹ میں کتنے دن ہیں ان کے؟ سر 120 ہیں, تو بس انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے پہلے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ دونوں پروجیکٹس جو ہیں وہ دونوں پیکیجز جو ہیں اس کے, اس پہ کام فل فلیج شروع ہو چکا ہوا ہے. سب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ 2 روز قبل راولپنڈی میں تھے, کابینہ کا اجلاس پہلی دفعہ راولپنڈی میں ہوا, ترقیاتی جو کام ہیں وہ لاہور میں بھی جاری ہیں, راولپنڈی میں بھی, پھر آپ سرگودا میں بھی جائیں گے, تو کتنی تیزی کے ساتھ یہ پروجیکٹ جو ہیں وہ کمپلیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ لوگ ٹریفک اور دیگر مسائل سے ان کو چھٹکارا مل سکے؟ ہماری پوری کوشش ہے کہ پنڈی کے بھی جو پروجیکٹس ہیں وہ چاہے وہ رنگ روڈ کا پروجیکٹ ہے, چاہے وہاں پہ سیف سٹی کا پروجیکٹ ہے, چاہے وہاں ان کے درجنوں اور پروجیکٹس ہیں جو بڑے سالوں سے پینڈنگ تھے, رکے ہوئے تھے سارے, وہ شروع ہیں اس ٹائم پہ. اور کچھ پروجیکٹس ہمارا خیال ہے کہ 90 ڈیز میں مکمل کر لیں گے, کچھ 180 ڈیز میں. رنگ روڈ کیونکہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اس کا ایک پورشن ہم ضرور کمپلیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر یہ فرمائیے گا, ایک تو آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے, تو یہ بتائیے گا کافی سارے چیزیں چل رہی تھی کہ آپ کیا آپ کی سچویشن ہے؟ انسان ہر بندہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, بٹ اللہ کا شکر ہے بہتر ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ سی پی ڈی راولپنڈی کے حوالے سے آپ نے کوئی بڑا فیصلہ لیا ہے, کیا 1 ماہ میں اس کو ایکٹیو کرنے جا رہے ہیں؟ سیف سٹی راولپنڈی نہیں, اس کو 3 سے 4 ماہ لگیں گے. راولپنڈی سیف سٹی, گجرانوالہ سیف سٹی اور فیصل آباد سیف سٹی, تینوں کے پروجیکٹس تقریباً ہماری اپروولز وغیرہ سارا کچھ ہو گئی ہیں. اب ان کے آلریڈی 120 ڈیز شروع ہو چکے ہیں, آئی تھنک 150 ڈیز ان کے ہیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں وہ جلدی کر لیں اور کوشش ہوگی تینوں پروجیکٹ ساتھ ساتھ ہی مکمل ہوں. سر یہ بتائیے کہ جو افغانی غیر قانونی طریقے سے پنجاب میں رہ رہے ہیں, کیا ان کے حوالے سے آغاز ہو گیا کریک ڈاؤن کے حوالے سے, اس پہ کام شروع ہو گیا؟ بالکل کلیئر ہے. پہلی بات یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, لیکن جو پاکستانی نہیں ہیں, جتنے بھی غیر ملکی ہیں اور جو ایلیگل رہ رہے ہیں, ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ خود واپس چلے جائیں. ادروائز ہم نے ان کو نومبر 1 تک کا ٹائم دیا ہے, اور اگر وہ لوگ نہیں جائیں گے تو پھر ان کو ہم باہر بھیج دیں گے. لیکن کسی کو بھی جو ایلیگل ہے اس کو پنجاب میں رہنے کی اجازت نہیں دیں گے. انیشلی ورکنگ ہو رہی ہے اس ٹائم, کچھ ہو گیا ہے, کچھ ہو رہا ہے, اور ہم بھی اپنا ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں, پلس باقی ایجنسیز بھی اپنا ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں. لیکن ایک میسو قسم کا ہم اس کے اوپر کریک ڈاؤن کریں گے. جو بھی ایلیگل ہے ہم اس لیے اس کو بار بار ریکویسٹ کریں گے کہ وہ چلا جائے, خود چلا جائے, اور ادروائز پھر اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے. سر اسکولس کو عارضی بند کرنے سے کافی فرق پڑا تھا, اشوک چشم کیسز کم ہوئے تھے, موجودہ پوزیشن کیا ہے اسکولوں کی, اور ویسے اشوک چشم کا پنجاب میں؟ میرے خیال میں آج ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا ہے, آئی تھنک 6 یا 9 ہزار یا کچھ آ گیا ہے. کہاں 15,000 30,000 لاکھ تھے, 6,000 کیس پر ڈے پہ آ گئے ہیں. تو وہ جو 4 دن کی چھٹی ملی ہے اس سے اسپیل بڑا ٹوٹا ہے اور نیچے آیا ہے. اینی ویز بہت شکریہ, تھینک یو. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی ناظرین میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری ہے اور ان کی جلد تکمیل کو یقینی بنایا جائے گا.
नाज़रीन, PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। है उसके लिए आईटी आती है, आपने हवाई जहाज की सनत खोलनी है उस पर आईटी आती है, या आपने डिफेंस खोलना है, जो कि अब हमने देखा है कि बहुत हद तक हम डिफेंस कोलैबोरेशन, देखिए हम इस वक्त दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत है उसकी तमाम जो पेटेंट्स इजराइल यूएस किसी को उठा के देख लें वो डिफेंस इंडस्ट्री ने चलाए, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री के पास वो वसाइल होते हैं और वो चैलेंजेस होते हैं कि जब उनको प्राइवेट या निजकारी के लिए लाया जाता है उससे आपकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होती है। ये सिलिकॉन वैली का किस्सा है, आई थिंक हम सबको इसके बारे में अच्छी तरह पता है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि इस वक्त SIFC ज़राअत के ज़िम्मे में आई थिंक उनको बहुत अच्छा काम लेकर। ठीक है, तो ये जो सऊदी अरब के साथ हमारा एक होने जा रहा है रेकोडिक का, हम शेयर्स उसको देने जा रहे हैं, तो अगर इस तरह के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं हमारे पास और वो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जितना आपने एक डायमेंशन बताई है इस प्रोसेस के ऊपर, माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर, तो क्या इससे हमें सहूलत नहीं ये मिल सकती देखिए ये एक फ़र्क चीज़ है। रेकोडेक एक ऑलरेडी डेवलप्ड माइन जिसे कहना चाहिए ना, इन द सेंस कि हमारे पास एक्सपीरियंस है सैंडर का, हमारे पास इस वक्त रेकोडिक के साथ साथ अगर आप उधर चले जाइए अफगानिस्तान में हमने देख लिया 20 साल में वहाँ भी कोशिश की गई हाजी कक बनाने की, और दूसरी हमने वहाँ चाइनीज़ को आके देख लिया, एक तरफ इंडिया को मिला एक तरफ चाइना को मिला, और हमने वहाँ भी हालात देख लिए कि वो स्टे कैसे होता है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ये हमारे पास एक सैंदक का मिसाल पड़ी हुई है। दूसरी बात ये कि ये सऊदी अरब के आने से हमें बहुत बड़ी लेवरेज मिलेगी। एक आपको अगर मैं खुल के बात करूं तो एक हाथी आ जाएगा हमारी साइड के ऊपर, क्योंकि देखिए जो बैरक के साथ और ये जो है इनके साथ नेगोशिएशन करना, ये छोटी कंपनियां नहीं है, ये 6 पाकिस्तान खरीद के खा जाएं, ठीक है। आपने देख लिया इन्होंने हमारा जो है लॉ सूट के ऊपर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में क्या हासिल किया है। सो सऊदी अरब का हमारे पास यहाँ आना तो इस तरह है कि आपके पास रुस्तम, आपने रुस्तम को अपने कैंप में बुला लिया और कहा है कि अब आप, तो ये एक टैक्टिकल, मुझे इसको टैक्टिकल कहना पड़ेगा कि अगर हम अपना शेयर उसमें सऊदीज को देते हैं, ठीक है, तो वो सऊदियों ने फिर उनको उसी आड़े हाथों लेना है। ठीक है इरफान साहब, अब जरा हम एपेक्स कमेटी के हवाले से बात कर रहे हैं, बड़े तसलसल के साथ जो है ये कमेटी और इसका इजलास हो रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस एलामिया से हमें कितना एक क्लियर हमें कन्विंस नज़र आ रहा है कि जो जो चीज़ें इस इजलास में की जा रही हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत और अस्करी क़यादत बहुत संजीदा भी है, और ख़ास तौर पे ये जो अब तारकीन वतन के हवाले से जो बात की जा रही है, ये तारकीन वतन सबसे बड़ा, तो मुझे सबसे पहले ये बता दीजिए कि ये हमारे मुल्क के लिए, हमारी मईशत के लिए कितने नुकसान दे रहे हैं? शायद मेरा ख्याल है कि हमने शुरू से एक तो जब इसकी मीडिया में प्रोजेक्शन हुई तो हमने इसको एक लेबल लगा दिया कि अफगान महाजरीन का। आज फॉरेन ऑफिस की जो ब्रीफिंग थी उसमें जो हमारी स्पोक्स पर्सन है उन्होंने बड़ा क्लियरली ये बताया कि हम जब बात कर रहे हैं तो जो इल्लीगल कोई भी फॉरेनर जो पाकिस्तान में इल्लीगल रह रहा है, यानी वो कोई भी हो सकता है, हम उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। और इसमें कोई देखें किसी भी मुल्क के अंदर उसके बॉर्डर्स को और उसके अंदर जो लोग रहते हैं उसके हवाले से उनकी डॉक्यूमेंटेशन या जो लोग इल्लीगल होते हैं इनको डिपोर्ट करना, ये दुनिया सारी में हो रहा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है। लेकिन वो चूंकि हमारे यहाँ ये अफगानिस्तान के हवाले से इस तरह का एक बॉर्डर हमारा इतना पोरस और इतना ओपन रहा कि ये बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद। शायद ब्रिगेडियर साहब इस पे उनके पास स्टेटिस्टिक्स होंगे, लेकिन ये जो हमारे पास अभी आया कि शायद 2 मिलियन के करीब वो हैं लोग। अब 2 मिलियन जो है ये बहुत बड़ी, यानी 2 मिलियन के करीब ये बहुत बड़ी तादाद है। और उसमें भी फिर अब जो सूरत हाल आ रही है कि अब ये जो आईजी हैं KPK के, उन्होंने आज या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि ये जो अभी सुइसाइड्स जो हुई हैं, अटैक्स हुए हैं, उनमें मेजॉरिटी जो लोग जो उसमें जो थे जिन्होंने ये परपिट्रेटर्स थे वो उनकी नेशनलिटीज अफगान। तो ये हमारे लिए बड़ा एक सीरियस कंसर्न है। और हम जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से, अभी ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया था शुरू में कि उनकी क्या कमिटमेंट्स थी, वो कमिटमेंट्स अपनी जगह पे, लेकिन हमारे लिए तो सबसे बड़ी तो चीज़ ये है जी कि हमारे लिए ये जो हमारे लोगों की लाइफ, यहाँ पे आप ये देखें कि किसी भी लोकेलिटी के अंदर, शहर के अंदर चले जाएं तो जो क्राइम्स के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट, अब किसी नेशनलिटी को हमें उसमें सिंगल आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि चूंकि शायद उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है या क्या वजह है कि जिसकी वजह से क्राइम रेट में
بہت زیادہ، یعنی نہ صرف یہ کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کے اندر بھی جو باقی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ. تو یہ ایک تو یہ کہ ہمیں اپنے جو بارڈر ہے اس کو ابھی تو گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ آئیں گے اور جائیں گے ان کی کمپیوٹرائزڈ قسم کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں، اور جو لوگ جن لوگوں کے ویزاز وہ ہوتے ہیں جس طرح باقی دنیا میں ہے جی کہ ہم کسی بھی ملک میں جاتے ہیں اور اگر ہم اوور اسٹے کرتے ہیں تو ہمارے لیے کیا ریپرکشنز ہوتے ہیں. تو یہ ریپرکشنز جو ہیں یہ جو بھی پاکستان کے اندر آئے وہ بھی ہمارے لاز کے مطابق وہ ان کے لیے بھی اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہونے چاہیے. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کے ساتھ یہ بھی تاثر نہیں جانا چاہیے کہ شاید ہم جو ہے وہ افغانیوں کے حوالے سے، کیونکہ افغانستان میں اس طریقے سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں کا جو ایون جو حکومت ہے ابھی جو وہاں پہ طالبان کی حکومت ہے ان کے بھی لوگوں نے اور باقی بھی یہ کہ ہم نے دیکھیں جتنا اتنا عرصہ یعنی 30-40 سال یہ سارا سلسلہ برداشت کیا اور اس کے بعد یہ نہ ہو کہ یہ جو لوگ جو گڈ ول ہے وہ بھی ختم ہو. تو اس کو ایک طریقے کے ساتھ اور جو لوگ ویلڈ ویزاز کے ساتھ ہیں اور جو لوگ وہ جو ٹرانزٹ کے لیے یہاں آئے ہیں جو کہ امریکنز بھی یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ایک ابرپٹ قسم کا وڈرال کیا ہمارے لیے یہ ایک مصیبت ایک اور چھوڑ گئے کہ بھئی ہم اب اس کو ڈیل کریں. تو وہ چیز جو ہے اس کو ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ یہاں پہ ٹرانزٹ کے لیے ہیں یا لیگل ڈاکومنٹس کے ساتھ ہیں ان کا بالکل الگ سٹیٹس ہونا چاہیے، اور جو انلیگل ہیں اور ان کا ایک بالکل علیحدہ، اور جو خاص طور پہ جو کسی بھی قسم کی کرمنل ایکٹیویٹی میں تو ان کے حوالے سے ہمارے ہاں میرا نہیں خیال کہ کوئی کسی قسم کی روح رعایت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. ہاں لیکن یہ بھی عرفان کے حکومت نے اس حوالے سے اور ہمارے اداروں نے اس حوالے سے ٹاسک فورس بھی بنا دیا ہے، ویب پورٹل ہے، UN ہیلپ لائن ہے، اس کی مدد سے بھی جو ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں. نادرا کو بھی انسٹرکشنز دی گئی ہیں. تو یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اقدامات یہ کتنے تسلی بخش ہیں؟ شاید یہ دیکھیں اس میں لوگوں کا بھی کوآپریشن ضرور چاہیے. میں آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں جو پوش لوکیلٹیز ہیں، آپ پنڈی اسلام آباد میں چلے جائیں تو لوگ جو ہیں وہ بڑے کرایوں کے چکر میں جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں بغیر ویریفیکیشن کر کے. تو یہ چیز جو ہے نا ایک سوشلی بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں جو پورے معاشرے کا مفاد کس میں ہے. تو ہم صرف اس چکر میں کہ ڈالرز مل رہے ہیں یا ہمیں جو ہے وہ زیادہ کرائے مل رہے ہیں، یعنی یہ جو ابھی یہ ہوا یہ جو 1-1.5 سال پہلے جب اپنا طالبان والا معاملہ آیا تو بہت بڑی تعداد میں یہ جو ہماری تھوڑی سی پوش لوکیلٹیز ہیں وہاں لوگ آئے اور کرائے ایک دم سے بڑھ گئے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہاں پہ کسی نے کیا پتا، وہ دیکھیں لاز موجود ہیں کہ یہاں آپ کوئی بھی بندہ اگر آپ کا ٹیننٹ ہوتا ہے، اسلام آباد کی حد تک میں آپ کی بات کروں گا تو اس کی رجسٹریشن ضروری ہے، لیکن وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہوتا ہے یہ سب سے بڑی ایک بات ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی یہ لوگ ہیں ان کی حوالے سے ڈاکومنٹیشن اور جو انلیگل ہیں اس کے حوالے سے ایک پراپر ایکشن یہ میرا خیال ہے بڑا ضروری تھا، اور ہم نے اس کے اوپر ایک ٹائملی اس پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے وقار صاحب، ادارے اس پر ممکنہ اقدامات تو اٹھا رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کتنا مطلب قابل عمل ہوگا، اس کی امپلیمنٹیشن کتنی چیلنجنگ ہوگی رپورٹ کی؟ آئی تھنک اس میں ایک تو فیکٹر ہے بیسیکلی ہاؤ انٹرنیشنل پریشر وڈ کم، اور ہر دفعہ آتا ہے. دس از ناؤ 50 ایئرز آف ہسٹری. تھوڑا سا مجھے آپ نے ٹائم دینا ہے. بالکل اس میں 4 رجیم چینج ہوئی آئی تھنک اگر لاسٹ 40 ایئرز میں دیکھیں ود ان افغانستان. سو یو ہیڈ یو نو لیٹس سے پری رشین، دین یو ہیڈ مجاہدین، طالبان، دین یو ہیڈ امیریکنس کمنگ، اور 20 سال سپر پاورز بیٹھی تھیں. سو پیپل ڈونٹ ریئلائز کہ یو نو وین سپر پاور کمز اور سٹس اور آ کے اپنا ایجنڈا چلاتے تو کیا حشر ہوتا ہے. سو 4 ہی ویوز ہیں ایکزوڈس ہے افغان مہاجرین کا، اینڈ آئی تھنک 90% بیسیکلی لینڈڈ اپ ان پاکستان، مے بی 10% جو ہے شاید ایران میں گئے. ابھی یہ ہے کہ بیسیکلی ایک میں ذبی اللہ مجاہد کا ابھی دیکھ رہا تھا ٹویٹ، جو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو رسپونڈ. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ، اور اس کو انڈیا نے بڑا اچھالا جی کہ انہوں نے تھریٹ کیا. میرا صرف ان سے یہ سوال ہے کہ جی آپ لوکنگ ایٹ دی رسپانسبلٹی آف طالبان کہ فتح مکہ کے ٹائم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا تو وٹ واز دی اسٹریٹجی؟ ان کے تو ازلی دشمن تھے وہ، تو عام معافی کا اعلان کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ کہاں 10,000 سے دین 100,000 ہو گئی تھی تعداد جب خطبہ حجت الوداع. آئی تھنک دے شوڈ فالو دس. وائی دے ہیو کریٹڈ این انوائرمنٹ آف فیئر کہ آج افغان واپس نہیں جانا چاہتے. سب سے بڑا سوال ہے ہمیں تو آپ بتا رہے ہیں جی کہ ان کو رکھیں تو ہیومن فیکٹر ہے اینڈ آل دیٹ. آئی تھنک دے شوڈ ریئلائز کہ وومن رائٹس کا ایشو ہے، کیوں ایلیٹ جو ہے واپس نہیں جانا چاہتا. ابھی جو لاسٹ ہے آئی تھنک اس فگرز ہے کہ 600,000 کیم آفٹر دی کرنٹ جو امریکن وڈرا تھا لاسٹ جو تھا.
اور اس میں پھر پرومسز کیے گئے. آئی ہیو فگر لائک یورپ واز سپوز ٹو ٹیک 271,000 2,71,000 2 سے 71 بندے سیٹل کیے. جسٹ امیجن اٹس اے جوک. اور امریکہ میں 2.5 لاکھ نے جانا تھا. کچھ ہیں ٹرانزٹ میں. پاکستان واز ٹولڈ کہ جی آپ ٹرانزٹ پوائنٹ بن جائیں, یہاں سے ویزے لگیں گے. دیٹس وائی جو بات ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کی ہر گلی میں بیسیکلی دس از ایلیٹ. صحابہ جب طالبان آئے تو ان کی پراکسی, بزنس مین, پیسے والے, ایوری بڈی رین. اینڈ واٹ واز دا شارٹیسٹ روٹ؟ کچھ تو زیادہ سے لٹک کے بیچارے مارے گئے. اٹ واز بیسیکلی لینڈ روٹ تھرو پاکستان. اینڈ دے ور پرومسڈ کہ مے بی ان 2 years. ابھی جو آر ایس ٹمسن سینٹر کی میرے پاس رپورٹ پڑی, کہہ رہے ہیں کہ 2026 میں اگر 40,000 ہزار بھی نکلتا ہے تو مطلب 2026 تک آپ کو ویٹ کرنا پڑے. سو اٹ مینس کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے کوئی ذمہ داری نہیں لی, سارا بوجھ آپ پہ پھینک دیا. ابھی ریجن میں جب ٹیررزم شروع ہوا تو لاٹ آف پریشر کمنگ آن طالبان. دیٹس ویئر آئی ایم کمنگ لائک ماسکو فارمیٹ میں. آئی تھنک جو رشیا میں ہوا کازان میں, اس میں ریجنل جو امیجیٹ بارڈرنگ یون کے فورم پہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اس حوالے سے بات کی تھی تو اس میں کیا رد عمل سامنے آئی تھنک دیٹ از ویری امپورٹنٹ. فرسٹ ٹائم پاکستان نے ڈپلومیٹیکلی کال کرنا شروع کیا ہے پبلکلی. آؤٹ سے پہلے یہ تھا کہ نہیں جی ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں. 30 لاکھ تو اس وقت جو ہیں بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کسی طرح سے لیگل ہیں یا ڈاکومنٹیشن ہے, پرانے ہیں. لیکن ابھی جو ہے 17 لاکھ تو 50 لاکھ کو آپ ٹچ کر رہے ہیں. اور کئی یورپین کنٹریز ان کی آئی تھنک اتنی پاپولیشن نہیں ہے. سو اور دین کمز یو نو دس. اچھا سر, جو انٹرنیشنل پریشر آتا ہے وہ انٹرنیشنل جتنے بھی ریفیوجیز ہیں جو شام کے گئے, جو اور ملکوں سے گئے, ادھر اس طرح کی ریزسٹنس دیکھنے میں نہیں آتی. یہ ہمیشہ افغانستان کے حوالے سے کیوں ہمیں اس طرح کے فیس کرنے پڑتے ہیں؟ I think we never behaved like I would say جس کو کہتے ہیں نا سافٹ اسٹیٹ. ابھی بنگلہ دیش میں روہنگیاز آئے ہیں, they are settled in camps. میں بھی وائٹ کالر والا تو ڈھاکہ تک جا سکتا ہے. صرف I think ٹرکی میں 17 لاکھ تھے اور ابھی I think now they've said کہ جی آپ سیٹل ہو رہا ہے تو آپ واپس جانا شروع. کیمپس میں ہیں, مے بی few people are you know, اور پورا کنٹرول ہے. So it means کہ ہم نے فری فار آل کیا ہوا ہے. چلو اگر 30 لاکھ پرانے ہیں تو یہ جو 17 لاکھ ہے اس کو تو آپ ریگولیٹ کریں اور واپس بھیجیں. اور میری آئی تھنک اپیل ہے افغان گورنمنٹ سے بھی, جی آپ کلیم بھی کر رہے ہیں, انڈیا بھی کہتا ہے جی آپ کا تو افغانی بڑا اسٹرانگ ہے, اکانومی بہتر ہے. آئی تھنک دے شوڈ گو اینڈ کانٹ. ہاں یہ کہ جو انوائرمنٹ آف فیئر ہے دے ہیو ٹو فنش اٹ. 21st سینچری ہے, یہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے اور بلیم پھر آپ پاکستان کو. آئی تھنک دیٹ از ویری. تو آئی تھنک جو انہوں نے ڈیسیجن لیے ایپس کمیٹی میں, آئی تھنک دے آر گوئنگ ٹو فالو اٹ. ایک ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے, جس نے جانا ہے امریکہ اور لیٹس یورپ میں جو ڈیسٹائنڈ ہے دے شوڈ گڈی اپ ناؤ, اپنا پروسیس تیز کریں. اور جنہوں نے واپس جانا ہے they should go back and I think افغانستان should accept this responsibility. انٹرنیشنل کمیونٹی کا تو ابھی منسٹر انٹرنیشنل کے آنا شروع ہو گئے میسیجز. آئی تھنک یو ایس سے بھی کچھ کالز آئی ہیں کہ جی آپ دیکھ لیں. تو دیکھ تو ہم پچھلے 50 سال سے رہے ہیں اینڈ وی ہیو سفرڈ. سو آئی تھنک پاکستان ہیز ٹو پٹ اٹس فٹ ڈاؤن. ٹھیک ہے. اچھا عامر صاحب, ہم جب بھی معیشت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مختلف فیکٹرز نظر آتے ہیں. اس میں اگر ہم یہ بات کریں, کیونکہ اس وقت پاکستان ایک معاشی طور پہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو چکا ہے, یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی جو سہولت ہے وہ اس کا جو غلط استعمال ہے وہ کتنا خطرناک ہے؟ جی شکریہ. اچھا اس میں جلدی سے نا ایک پچھلے سبجیکٹ کر کے پھر میں ٹریڈ پہ آتا ہوں کیونکہ یہ منسلک چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ ایک کڑی ہے. اگر ہم سب سے پہلے یہ یاد کر لیں کہ افغانستان وہ ملک ہے جس نے ہمیں تسلیم نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, بڑا مطلب پوری دنیا نے تسلیم کر لیا, افغانستان نے نہیں کیا. افغانیوں کا ہمیشہ سے, اور بیسکلی دوسرا فیکٹ جو بہت ہمیں اس کانورسیشن میں سوچ رہی ہے کہ افغانستان ایک افغانستان نہیں ہے. افغانستان کی 4 ریورائن ویلیز ہیں, بہت مختلف افغانستان ہے. ہم جو امپریشن عام عوام میں ہے وہ پختون افغانستان کا ہے. ہزارہ افغانستان ایک اور انٹیٹی ہے, تاجک افغانستان ایک اور انٹیٹی ہے, اور ازبیک ادھر کے افغان وہ ان کی اور انٹیٹی ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ بی ویری کیئرفل ان سیئنگ کہ جی افغان گورنمنٹ. تیسری چیز, Taliban themselves are no government. The Taliban have a very decentralized government, یعنی کہ وہ اتنی بکھری ہوئی ان کی گورنمنٹ ہے. اب اس وقت آپ چلے جائیں تو 9/11 سے پہلے بعد اگر آپ وہاں گئی ہوتی ہیں, آپ دیکھتی ہیں کہ سولنگی ادھر بیٹھا ہے, سالنگ پہ کوئی اور اپنا بیٹھا ہوا ہے. سو ہر طرح یعنی کہ اسماعیل خان ہرات کے اوپر ایسے چلا جیسے اس کے ملک ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اپنی کرنسی تھی اور پاکستان کی کرنسی کالدار کہلاتی تھی. کالدار پورے افغانستان میں پھیلا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اور افغانستان کے ساتھ ٹریڈنگ پشتون والے کرتے تھے, باقی نہیں کوئی کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن سب سے زیادہ ہمیں نفرت بھی یہی ہمارے جو پشتون بھائی ہیں دوسری سائڈ پہ, ان کا جو ایلیمنٹ ہے ان کے اندر. اس وقت اگر آپ بریگیڈیئر صاحب آپ کو بتائیں گے, میں سامنے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے کہ پولے کنگری میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کی اس وقت, پہلے ہم کہتے تھے 3 انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں, یعنی کہ CIA اور برٹش MI اور یہ اپنا رشینز. اب جو ہے یہ آپ کی موساد, اور اب جو ہے آپ کی جو انڈین ہے وہ بیٹھے ہوئے. دیکھیے ہمیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے, اور میں 4-5 چیزیں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آڈینس کو پتہ لگنی چاہیے. آخری چیز, چائنا نے اس وقت ایک فری زون کھول لیا ہے کابل کے اندر.
جو کہ ایک میں آنکھوں دیکھا ای میل پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ انہوں نے وزارت مالیہ نے باقاعدہ اس کو آتھرائز کیا ہے. اچھا، پہلی بات یہ کہ جو کابل کا افغانستان ہے جو طالبان ان کو چلا رہے ہیں اور جو قندھار یعنی جو آپ کا یہ جلال آباد کا علاقہ ہے تو یہ وہ علاقہ ہے جو اب آتے ہیں ریفیوجیز کے اوپر جو تارکین وطن کی بات ہے. بھیڑ صاحب نے جس طرح بات کی ہے بالکل صحیح بات کی ہے کہ یہ 4 ویوز میں بس کہوں گا 5 ویوز یہ 5ویں ویو ہم 15 اگست کے بعد سہ رہے ہیں. 5 ویوز میں اگر آپ غور فرمائیں تو یہ جو 5ویں ویو ہے یہ سب سے خطرناک بھی ہے بہت طریقے سے اور یہ سب سے اچھی بھی ہے بہت طریقے سے. میں اس کو جلدی سے ڈس ایگریگیٹ کر دیتا ہوں پہ I'll say کہ وائی یہ جو ٹریڈ کا ہمیں پرابلم آ رہا ہے کیوں ہے. دیکھیے اس کے اندر جو تارکین اس دفعہ آئے ہیں ان میں پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے. وہ یہ بالکل میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہم ان کہہ رہے ہیں یہ ایلیٹس ہیں یہ وہ ہیں. میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں آپ ہمارے اپنے تھنک ٹینکس میں جا کے دیں کابل انسٹیٹیوٹ پیس کے ساتھ جو ہمارے اپنے ڈیفنس کے ادارے کام کرتے ہیں وہاں وہ لوگ آئے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. ان میں خواتین بہت زیادہ ہیں. پہلے کبھی خواتین پڑھی لکھی پاکستان نہیں آئی. یہ میں بالکل صاف آپ اس کا چیک کر لیں. یہ وہ طبقہ ہے جن کو ہمیں باہر نکالنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اور یہ وہ طبقہ ہے جن کو سب سے زیادہ ہم دشواری پیدا کر رہے ہیں. جو پچھلی حکومت گزری ہے پی ڈی ایم کی انٹیریئر نے سب سے زیادہ ان کو تنگ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں اگلے سوال پہ کیا اس میں برے ایلیمنٹس آئے ہیں. دی آنسر از یس. ٹھیک ہے نا. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ نے سوچا نہیں کہ بھئی آپ نے فینس لگا لیا تو فینس کے باوجود یہ کیوں آ گئے. کیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے فینس ہمارے دونوں دیکھیں نا فینسڈ ہیں ہم دونوں طرف سے مغرب مشرق مطلب بہت مشکل ہے پاکستان کے لیے سروائیو کرنا اس طرح کی ملٹرائزڈ فضا کے اندر. لیکن کر رہے ہیں ہم بیچارہ مطلب کیا کیا جائے. ٹھیک ہے. ادھر جو ہے سب سے پہلی بات یہ جو تھریٹ ہے ذبیح اللہ کی ذبیح اللہ سے خود جا کے پوچھے کہ کیا اس کا کنٹرول اس سمنگان اور بلخ پہ ہے. کیا اس کا کنٹرول کندوز میں یا وہاں پہ ہے. دی آنسر از نو. ٹھیک ہے. تو وہ تو ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے. ذبیح اللہ ہمسیلف is being provided US dollars. ٹھیک ہے. So I think we are oversimplifying this کہ کوئی حکومت افغانستان نے ہمیں تھریٹ کر دی. جہاں تک رہا ٹریڈ کا ٹریڈ میں ہمیں 2 چیزوں پہ بہت احتیاط برتنی ہے. پہلی بات یہ کہ 75 کنونشن آف دا سیز اوپر سے یہ کہ وہ ہم ڈسٹریس کنٹری میں ہے تقریباً ملک تو ہے ہی نہیں رہا ہی نہیں ہے ایز اٹ از. تو ان کے لیے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کنونشن وہ کہتا ہے لینڈ لاک کنٹری یعنی وہ ملک جس کے پاس ساحل نہیں ہوتا سمندر نہیں ہوتا ان کو ہمیں رائٹ دینا ہے جو نیشنل رائٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات. However, بجائے اس کے کہ ہم یہ اعلان کریں اور یہ ہمیں واپس آئے گا بھیڑ صاحب آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہم پہ جب پریشر آئے گا ہم اس کو واپس لیں گے. لیکن جو چیز ہم واپس نہیں لینی چاہیے جو ہم نے مطلب میں بچپن سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 58 سے چل رہا ہے اور اس کے بعد پھر 62 پھر 65 اینڈ دین یہ جو زرداری صاحب اور کارزئی نے بیٹھ کے 2008 میں ریوائزڈ اگریمنٹ سائن کروایا. ٹھیک ہے. جو ان کے ساتھ مل کے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو ہے دیر از این انشورنس گارنٹی آن دیٹ جس کو آپ کہتے ہیں نا انہوں نے کہا کہ ہم انشورنس گارنٹی لیں گے. وہ گارنٹی کس چیز کی کہ جو گڈ گیا اگر وہ غلط نکلا یا غائب ہو گیا تو وہ ہم کیش کر لیں گے بھائی. ٹھیک ہے. یہ بالکل جائز ہے فار انڈر دا 75 کنونشن آن سیز. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمیں کم اس پہ چلیں آپ جاتے جاتے یہ بھی بتا دیں پھر میں عرفان صاحب کی طرف جاؤں گی. یہ جو جی سی سی ممالک سے ایک ہم انڈیپینڈنٹ ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے یہ کتنا بڑا بریک تھرو ہے. میرے خیال میں یہ سب سے پہلی بات ہے کل بھی میں نے بتایا بہت بڑا بریک تھرو ہے. پہلی بات یہ دس از اے ویری امپینیٹریبل مارکیٹ فار اس. ہمارا یہاں لیبر جاتا تھا اور وہ بھی لوور کلاس کا. ہمارے لیے یہ ہمیشہ تھا کہ جی ہمارا مزدور کام کرتا ہے ان علاقوں میں لیکن ہماری سب سے پہلی بات ہے ہماری ایجوکیٹڈ کلاس جس طرح انڈیا کی چلی گئی ہے وہ نہیں گئی تھی. تو آئی تھنک جب پروڈکٹ جاتی ہے تو پروڈکٹ کے ساتھ ایجوکیٹڈ کلاس جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں پہلا کام یہی سوچنا چاہیے کہ جو ہم معاہدہ سائن کر کے آئے گور صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ کافی اس پہ تفاصیل دی ہیں ایک چیز وہ بھول گئے کہنا کہ یہ معاہدہ ایک ابتدا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہمیں کوئی مہینہ بھی لگ سکتا ہے اور ہمیں چند سال لگ سکتے ہیں اس کو نیگوشیٹ کرنے میں. لیکن یہ کہ جی سی سی کنٹریز اور خاص طور پہ ان 6 ممالک نے آؤٹ آف 15 انہوں نے یہ مان لیا کہ چلیں ہم آپ کے ساتھ ایف ٹی اے کر رہے ہیں. یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ قدم ہے. ٹھیک ہے. عرفان صاحب اب ہم نے جب بات کی ہے معیشت کے حوالے سے تو یقیناً یہ ایپیکس کمیٹی میں جو اقدامات اٹھائے گئے غیر قانونی سرگرمیاں جس میں اسمگلنگ ہے ذخیرہ اندوزی ہے یہ جو منافع خور ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا. اسمگلنگ کرنسی کی ہوتی رہی ڈالرز کی اس کا امپیکٹ آیا. ہماری اپنی روپے کی قدر اوپر ہوئی. اس وقت ہماری ریاست کو جو ریٹ قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور جتنے چیلنجز وقار صاحب نے اور عامر صاحب نے بھی بتائے ہیں
تو اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی جا کر پہلی دفعہ جو ہے وہ UN کے فورم پہ یہ بات بڑی گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ اقوام عالم کی توجہ دلائی ہے کہ افغانستان میں اگر امن نہیں ہوگا تو صرف پاکستان میں ہی امن نہیں ہوگا بلکہ خطے میں نہیں ہوگا, دنیا میں نہیں ہوگا. اس طرح کا 9/11 ہونے کے بھی کچھ چانسز ہیں. تو اس پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا اس وقت کنسرن ہونا چاہیے دنیا کو؟ جی میرا خیال ہے کہ ہمارے جو دونوں پینلسٹ تھے, میرے کو پینلسٹ, انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑی اس پہ بات کی ہے بڑی ایلوکوینٹلی. دیکھیں جو افغانستان کا مسئلہ ہے اس میں کچھ چیزیں میرا خیال ہے کہ یہ میری ذات رائے ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ جو ابھی طالبان کی حکومت ہے, ہمیں ایک تو ظاہر ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں ان کے کس طریقے سے سوچ رہے ہیں, لیکن یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے, دنیا کو بھی یہ باور کرانا چاہیے کہ وہاں ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ, بیٹی صاحب نے بات کی تھی کہ افغانستان کے اندر پہلی تو یہ کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہونی چاہیے کہ جہاں پہ لوگ وداؤٹ فیئر رہ سکیں, ان کو یہ نہ ہو کہ ہمیں پرسیکیوٹ کیا جائے گا, ہمارے اوپر جو ہے وہ سختیاں, جیسے وہاں پہ آپ کو جو خواتین کے تعلیم کے معاملات ہیں, وہاں کے جو میڈیا کے لوگ تھے وہ وہاں سے بھاگے ہوئے ہیں, اور بھی جو آپ کا وہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, یعنی جتنے وہ سارا طبقہ, تو وہ ایک ضروری. دوسرا یہ کہ اب جب دنیا ہمارے اوپر یہ پریشر ڈالے گی کہ آپ ان لوگوں کو نہ بھیجیں, تو ہمیں ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ پھر افغانستان ہم ساری زندگی اور آنے والی نسلوں کے لیے تو نہیں یہ کر سکتے. آپ کم از کم یہ تو کوشش کیجئے کہ افغانستان کے اندر وہ حالات جو کنڈیوسو ہوں. دیکھیں گن کے زور کے اوپر حکومت جو آئی ہوئی ہوتی ہے, اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ دیکھیں ان کی آئیڈیالوجی اور جو TTP ہے وہ پھر سیم آئیڈیالوجی ہوگی. پھر TTP کا بھی وہی وہ ہوگا کہ ہم بھی جو ہے وہ گن کی بنیاد کے اوپر اور جو ڈنڈے کے زور کے اوپر ہم بھی جو ہے وہ اپنی جو بھی ان کا ویژن ہے, جو بھی شریعت کا یا جس طریقے سے بھی وہ ان کا, وہ تو پھر وہی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اب جو دنیا ہے اس کے اندر جو نیشن سٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس کے اندر دیکھیں جو ایکسیپٹیبل, جو ایسی حکومت جو ایکسیپٹیبل ہو سب کو, اور ایکسیپٹیبل حکومت وہی ہو سکتی ہے جو ایک براڈ بیسڈ ہو, جس کے اندر باقی لوگ ہیں, کوئی الیکشن کا سسٹم کچھ نہ کچھ تو وہاں ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہوں گی, آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کتنی پچھلے 40-50 سالوں کے اندر جو سوویت تھا, پھر سوویت دور آیا, پھر اس کے بعد پوسٹ سوویت کے اندر یہ پھر امریکن, اور یہ سارا, تو یہ سلسلہ پھر چلتا رہے گا. تو دیکھیں ڈیوریبل جو ہے وہ یہی ہوگا کہ اب کم از کم یہ ہے کہ ہم وہ جب یہ باتیں اپنا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی کریں, اور جب دنیا ہمارے اوپر پریشر ڈالے تو ہم ان کو یہ بھی کہیں کہ یہ آپ کی بھی اسی طریقے سے اوبلیگیشن ہے کہ آپ بھی ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں جو کہ لانگ ٹرم افغانیوں کے لیے بھی. افغانستان, لیکن سوال تو یہاں یہ ہے کہ افغان حکومت کو جب دنیا ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی ہے تو پھر یہ اس طرح کے اقدامات کیسے فوکس کرے گی اس پہ دنیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور دوسری طرف آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک یہ جو گورنمنٹ آئی تھی تو یہی کہا گیا تھا کہ یہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے, اور تو وہ انٹرم سیٹ اپ تو اسی لیے ہوتا ہے نا جی کہ اس کے بعد کوئی اس کا ڈیوریبل قسم کا ایک سیٹ اپ آئے, اور پھر جب امریکنز وہاں سے نکل گئے اور اس کے بعد وہ دنیا بھلا گئی اور پھر ہمارے لیے مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اب دنیا کو یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں صرف ہمارے اوپر آپ نہ آئیں, باقی جو آپ لوگوں کا بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان کو بھی اس حوالے سے دیکھیں, جب آپ افغانستان کی جو صورتحال ہے, ان کی جو اکانومی ہے اور یہ ساری چیزیں, ابھی یہ جو ڈالرز کی ہم بات کریں, دوسری طرف یہ بھی رپورٹس ہیں کہ ایون جو ان کے فوجی ہیں, جو ابھی جو ان کی فوج کے اندر لوگ ہیں, ان کی تنخواہوں تک کے پیسے نہیں ہیں, اور جو پابندیاں ہیں. تو دیکھیں اس کے بعد ان کو ہمیں قائل کرنا پڑے گا, ان کے اوپر ہمیں کچھ پریشر ڈیولپ کرنا پڑے گا کہ وہ اس چیز کے اوپر آئیں کہ ایک تو وہ کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ فار آل دا پیپل, آل دا سٹیزنز آف افغانستان. نمبر 2 یہ ہو کہ جو بھی وہاں گورنمنٹ ہو وہ اس طرح کی ہو کہ جو کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو, اور جس کے ساتھ پھر ایک لانگ ٹرم آپ جو ہیں وہ چل سکیں. ٹھیک ہے وقار صاحب, شارٹلی بتا دیجیے گا اس وقت کہ جو عرفان صاحب نے بات کی بالکل صحیح بات کی, لیکن مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ اس وقت جو افغانستان کی سرزمین سے ہمارے ملک میں جو دہشت گردی کے ایلیمنٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں اور حملے کیے جا رہے ہیں, اس وقت وہاں پہ دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی کالعدم تنظیمیں وہ ایک دفعہ سے مطلب ان کی تنظیمیں نو ہو رہی ہے, اور یہ بھی خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ القاعدہ کو جو ہے وہ افغان حکومت کوئی اپنے حکومت میں کوئی پارٹ بھی دینے کی بات کر رہی ہے. یہ سب کتنا خطرناک ہے؟ کیا دنیا اس کو انڈوز نہیں کر رہی ہے
کہ یہ معاملات بگڑتے ہی چلے جائیں گے اگر وہاں پر اس طرح کی صورتحال ہو گئی تو؟ آئی تھنک افغانستان میں آئی تھنک فار لاسٹ 40 ایئرز آئی وڈ سے اسپیشلی 30 ایئرز میں ٹیررزم ایز اے لیوریج ہمیشہ استعمال اگینسٹ پاکستان ہے. ایون ایران کے ساتھ ان کی اسکرمش ہوئی پانی کے اوپر. اچھا ابھی تھوڑا سا ڈرفٹ ٹورڈز ریجنل کنٹریز نے کتنا اس کو فیل کیا. دے ناؤ فیل کہ پاکستان میں ہو رہا ہے, ایران کے ساتھ بھی ان کا مسئلہ ابھی گڑبڑ ہو رہا ہے. اینڈ دین اف دی سسٹم کلیپسز تو پھر تو مطلب 1 کروڑ بندہ تیار ہے, پھر کوئی جس کا جدھر منہ ہوگا. سو آئی تھنک ماسکو فارمیٹ میں جو آیا, ایک تو امیجیٹ نیبرہڈ تھا, اینڈ دین واز ایون سعودی عربیہ, آئی تھنک قطر, UAE they were also there. So بڑا اس میں بڑا کلیئرلی کہا گیا, متقی صاحب was there کہ dismantle the terrorist networks. سیدھا ٹھیک ہے, امریکہ کا اپنا وہ ہے. So I think there is going to be a lot of pressure. طالبان نے they can't stay as an island. جس طرح نے کہا تو گورننس کے بھی ایشو ہیں کہ within افغانستان کچھ islands ہیں and then it's becoming an island in international community. یہ I think survive نہیں کر سکیں گے. And imagine کہ اگر وہاں poverty کے issues ہیں, ابھی health problems ہیں, then you have women. So I think they have to look into کہ اگر 21st century کی تھرڈ ڈیکیڈ میں اگر آپ نے اس طرح بہیو کرنا ہے تو اٹ کانٹ بی اے سسٹینڈ یو نو لیٹس سے ریجیم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ دونوں کا. عرفان صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین ڈسکشن آپ نے ملاحظہ کی کہ چیلنجز بہت سارے ہیں, بارڈر پر بھی ہیں, ملک کے اندر بھی ہیں, لیکن کنسنسس کے ساتھ ریاست کی عملداری کو یقینی بنانے کے ساتھ ہم سب کو حکومت اور عسکر قیادت کے ساتھ مل کر تعاون کرنا ہوگا, تبھی کوئی نتیجہ ہمیں سامنے نظر آئے گا. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے بعد.